नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं मशहूर मारूफ आलिम दीन, फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर जनाब मजाज़ुल हक साहब। आइए मिलकर इस्तकबाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम मजाज़ साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन, आप सबका भी खैर मक़दम है आपके अपने प्रोग्राम में। आज के मौजू की जानिब आते हैं। हमारा आज का जो मौजू है वो है हज के बाद ज़िंदगी कैसे गुजारें। नाज़रीन, हज जो है वो अल्लाह ताला ने हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ किया है और ये इस्लाम का 5वां और आखिरी रुकन है। एक ऐसी देरीना ख्वाहिश है जो हर इंसान या हर मुसलमान हम कह सकते हैं कि उसके दिल में पनपती है, और जब उसके पास इतनी इस्तिताअत हो जाती है कि वो अल्लाह ताला के घर का सफ़र कर सके तो वो हज बैतुल्लाह का जो फ़रीज़ा है वो अदा करता है। लेकिन हज के बाद की जो कैफियत होनी चाहिए या हज के बाद जो ज़िंदगी होनी चाहिए, जब हम उस पर नज़र डालते हैं तो थोड़ा उससे पहले उसके बारे में जो इरशाद नबवी है या अल्लाह ताला का जो फरमान है उस पर भी नज़र डाल लेनी चाहिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज मबरूर की जज़ा जन्नत के सिवा कुछ नहीं। इसके अलावा ये भी फरमाया कि वो शख्स जिसने हज किया और उसके बाद किसी तरह के फिस्क व फुजूर में मुब्तला नहीं हुआ, लड़ाई झगड़े में, बुराइयों में मुब्तला नहीं हुआ, तो उसकी कैफियत या उसकी हालत ऐसी है जैसे एक नौज़ायदा बच्चा होता है जिसने अभी अभी अपनी माँ के पेट से जन्म लिया है। तो जब ये इंसान की हयात नौ है, एक तरह से नई ज़िंदगी का आगाज़ है, तो ये आगाज़ कैसा होना चाहिए और माजी से इसका जो ताल्लुक़ है या रिश्ता है वो यकसर जुदागाना होता है, तो किस तरह ये इंसान के माजी से मुख्तलिफ होना चाहिए, नज़र आखरत पर होनी चाहिए, मुस्तक़बिल की तामीर होनी चाहिए। मजाज़ साहब, ये आपसे जानेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़ीन व अख़रिजनी मख़रज सिद्क़ीन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। असल में हज जो है वो इस्लाम के 5 अरकान में से एक अहम तरीन सुतून है। अरकान फ़र्ज़ है हज। अल्लाह ने सूरह आल इमरान की 27 नंबर आयत में बात की कि हज तुम्हारे पर फ़र्ज़ कर दिया गया और अल्लाह के लिए हज करो, और जो अल्लाह के अहकाम ना माने तो अल्लाह गनी है। मतलब हज करने में हमारा अपना फ़ायदा है, अल्लाह तो गनी है। जैसे नमाज, हमारी नमाज़ों को अल्लाह की ज़रूरत है, अल्लाह को हमारी नमाज़ों की ज़रूरत नहीं है, ऐसे हमारे हज को अल्लाह की ज़रूरत है, अल्लाह को हमारे हज की कोई ज़रूरत नहीं। अभी आपने फरमाया बजाज साहब हज में हमारा ही फ़ायदा है। किस तरह के फ़वाइद हैं जो हमारे लिए अल्लाह ताला ने पोशीदा रखे हैं इस रुकन में? असल में बात यह है ना कि अगर मैं पहले 2 चीज़ें आपको बता दूँ। एक तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वईद हज ना करने वालों पे, जो इस्तिताअत होने पे भी हज ना करें। हदीस पाक में बात आई है, हुजूर ने फरमाया कि अगर कोई इस्तिताअत होने के बावजूद हज ना करे तो वो यहूदी होके मरे या नसरानी होके हमें क्या। मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उम्मत से ही बाहर कर दिया। जो उम्मत से बाहर हो गया वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से बाहर हो गया। दूसरे एक नवीद भी सुनाई है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिसने हज किया उन 5 दिनों में किसी किस्म का कोई फौश काम नहीं किया, कोई बुराई नहीं की, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, और अरकान भी तमाम उसी तरह पूरे किए जिस तरह हक़ है, तो वो बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है मासूम जैसे उसकी माँ ने उसे आज ही जना हो। मतलब बिल्कुल कोई सारे उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। लेकिन ये गुनाह वो हैं जो हक़ूक़ुल्लाह हैं, हक़ूक़ुल इबाद वाले गुनाह। अगर आप यहाँ से किसी के पैसे मार के गए हुए हैं, किसी की तलफ़ी है, बहनों का हक़ मार के गए हुए हैं, वो नहीं माफ़ होंगे, क्योंकि हक़ूक़ुल इबाद की अलग हदीस हैं, किसी और टाइम इंशाअल्लाह बयान करूँगा। तो हक़ूक़ुल्लाह तमाम माफ़ हो जाएंगे। आपकी पिछली कोई कोताही है नमाज़ों में या कोई दीन के अहकामात में, तो अल्लाह उन्हें डिलीट करके आपको बिल्कुल मासूम कर दे। तो वहाँ से जब आप बिल्कुल मासूमियत की ज़िंदगी लेके आएंगे तो फिर आपको यहाँ गुनाहों में मुलव्विस नहीं होना चाहिए। तो सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपकी अगर उम्र 70 साल भी है तो आपने हज कर लिया और मकबूल हज कर लिया जिस तरह से हुक्म है, तो आपके पिछले तमाम गुनाह डिलीट कर दिए जाएंगे, ख़त्म कर दिए जाएंगे। और हुज़ूर ने फरमाया जिसके गुनाह एक बार तौबा से या हज से माफ़ हो गए तो उसको बिल्कुल ऐसा ही है जैसे वो उसने गुनाह किया ही ना हो। तो यहाँ आने के बाद फिर अगर वो उसी तरह मासूमियत की ज़िंदगी जीता है, जो असल में एक बात बताऊँ मैं आपको कि ये जो मक्का मुकर्रमा या मदीना मुनव्वरा ये जगहें हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहाँ कदम मुबारक पड़े हुए हैं, ये बरकतों वाली जगहें हैं। हम यहाँ से जो चीज़ें लेके जाएंगे ना वो बरकतों के साथ वापस लाएंगे। अगर आप यहाँ से माफ़ी, आजी, इनकसारी, लोगों को माफ़ करके लोगों से माफ़ी मांग के जाएंगे तो आपकी इनकसारी और आजी में
اضافہ ہوگا، برکت آئے گی اور آپ وہ لے کے آئیں گے ساتھ. لیکن اگر آپ یہاں سے غصہ، کینہ، اسی طرح سے اپنے نمبر 2 کام کرنا، جھوٹ، دھوکہ لے کے جائیں گے تو اس میں بھی اضافہ ہو جائے گا. وہ ایسی برکتوں والی جگہ ہے. تو اس لیے احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ ہم جب حج کو جائیں تو سب سے پہلے اپنے تمام رشتہ دار، تمام محلے والے، پڑوسیوں سے معافی مانگ کے، اور تمام کو جنہوں نے ہمارا دل دکھایا ہے انہیں معاف کر کے جائیں، اور جن کا ہم نے دل دکھایا ہے یاد کر کے ان سے معافی مانگ کے جائیں. تب اللہ کے حضور جا کے اکٹھے ہو کر یہ پیش کریں کہ اللہ ہم معافی لے کے آئے ہیں، اب تو ہمیں معاف کر دے. بالکل، آپ نے یہ جو ابھی باتیں بتائیں مجاز صاحب، اس سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ فوائد و ثمرات جن کا ابھی ذکر ہوا وہ روحانی فیوز و برکات ہیں، یعنی وہ انوار ہے جو کہ ہمارے پورے سراپے میں یا ہمارے دل میں موزن ہوتا ہے وہاں کی کیفیات اور مناظر کو دیکھتے ہوئے. اب بنیادی بات یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے وہاں جانے کے بعد انسان کے دل و دماغ کی اس کے کیفیات جو ہیں وہ بالکل مختلف ہوتی ہیں، یکسر جداگانہ ہے. جتنی دن انسان وہاں زندگی گزارتا ہے وہ اس کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں. واپس آنے کے بعد ان چیزوں کو یاد رکھنا یا انہیں اپنی زندگی میں شامل رکھنا کتنا ضروری ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو وہاں سے آنے کے بعد صرف وہاں کے مقامات کی گفتگو کرتے رہتے ہیں کہ وہاں پر یہ ہے، یہاں پر یہ مقام ہے، یہاں مزدلفہ ہے، یہاں منی ہے، یہ حتیم ہے، یہ الگ الگ مقامات. یعنی وہ جو بنیادی چیز یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں ان مناظر کی سیر نہ کرائیں، وہاں سے آپ نے کیا سیکھا اور کیا پیغام لوگوں کو دینا چاہیے. بنیاد یہ جو آپ کہہ رہی ہیں اصل میں اب تو رسمیں رہ گئی نا عبادات کی، ہمیں معلومات ہی نہیں ہے. اصل میں حج جو ہے نا وہ 4 کریکٹرز کا مشاہدہ کرانا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف. یہ ہمیں وہاں بلا کے دکھایا جاتا ہے کہ ان کی قربانی کیسی تھی. ان قربانیوں سے اگر تم سیکھ لے کے واپس آؤ گے، اس کے بعد تم اپنی زندگی معاشرے میں گزارو گے تو لازمی بات ہے کہ تمہاری تبدیلی تمہارے اندر آئے گی. آپ یہ دیکھیں نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ کتنی قربانیاں دی ہیں. پہلے تو اپنی بیوی اور بچے کو ایک صحرا میں چھوڑ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی قربانی ان سے ہی بڑی ہے کہ وہ وہیں کھڑی رہی. 3 بار انہیں آواز دی، 2 بار جب انہوں نے مڑ کے نہیں دیکھا، جواب بھی نہیں دیا، تب بھی ان کے پیچھے نہیں بھاگی کہ بچہ لے کے. آپ یہ دیکھیں نا کتنا معصوم بچہ تھا ان کی گود میں. اب جب دیکھ رہے ہیں کہ میرا خامد مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں، چند کھجوریں، تھوڑا سا پانی، ختم ہو جائے گا تھوڑی دیر کے بعد. اس کے بعد تو تڑپ تڑپ کے مرنا ہی تھا. صحرا تھا، نہ کوئی چھاؤں تھی، نہ کچھ تھا. وہ وہاں کھڑے کھڑے ہوا. 3ری بار میں جب انہوں نے پلٹے بھی نہیں بلکہ یہی کہا، جب انہوں نے پوچھا یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہاں اللہ کا حکم، اس کے بعد انہوں نے صبر کر لیا. اس کے بعد جب بچے کو دیکھا انہوں نے روتے تڑپتے، وہاں جو پھر بھاگی ہیں پانی کے لیے، اللہ نے ان کی اس محنت کی عوض میں پانی ان کے ایڑیوں سے نکلوایا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ جو محنت ہے، اب یہ قربانیاں ہمارے اگر یاد ہوں گی تو یہ زندگی ہماری آسانی سے گزرے گی اور ہم لوگوں کے ساتھ رویہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو حج کر کے آیا ہے اگر کوئی مرد ہے، اس کے بعد اس میں فرما برداری اللہ کی اور اللہ سے تعلق اور اللہ سے جو توکل ہے وہ نہیں بڑھا تو اس کی حج سمجھ میں نہیں آیا. ایسی عورت ہے اگر اس کا اپنے خامند کے لیے فرما برداری نہیں بڑھی، اس کے حکم ماننے کا جذبہ نہیں بڑھا تو کہاں اس کی حج سمجھ میں آیا. ایسے بچوں کے لیے اگر اپنے ماں باپ کی فرما برداری، آپ دیکھیں اسماعیل علیہ السلام اپنا گلا کٹوانے کے لیے تیار ہو. بالکل مجاز صاحب، یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ایک اہم پیغام یا سبق ہمیں ملتا ہے یا ان کے مشن کو آگے لے جانا، وہ ہے توحید. توحید کا پیغام عام کرنا کتنا ضروری ہے ایک حاجی کے لیے؟ توحید کا تو اصل میں تو سارا یہ معاملہ ہی توحید کا ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد اللہ کے گھر دیکھنے کے بعد وہاں کی تجلیات، وہاں کے انوارات دیکھنے کے بعد آپ کے دل میں کہیں کوئی بغض، کوئی کینہ، کسی قسم کا کوئی شرک، کوئی بدعت، کوئی کفر ہو تو وہ صاف ہو جاتا ہے بالکل. وہ ایسا پاک صاف گھر ہے کہ وہاں توحید کے انوارات ایسے ہیں. میں تو خود جا کے دیکھا ہے، آپ یقین کریں کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم بالکل دوسری دنیا میں آ گئے، اس دنیا سے نکل ہی گئے بالکل. وہاں جب پہنچنے کے بعد آدمی دیکھتا ہے کہ ایک اللہ، اس کا ایک گھر، اس کا ایک رسول. آپ یہ دیکھیں نا یہاں تو مسلکوں میں، گروہوں میں اور اپنے جو ہم نے خود بخود جو تنظیمیں بنا رکھی ہیں ان میں الجھے ہیں. وہاں تو ایک امام کے پیچھے تمام دنیا کے کسی بھی مسلک کے لوگ ہوں، کسی مذہب کے، جو بھی مذہب ماننے والے ہیں مسلمانوں کے، وہ سب ایک جگہ. اصل تو توحید وہی ہے. وہاں جا کے ایک امت بنتی ہے. مسلمان صحیح سچا مسلمان وہاں سب مومن ہیں. وہاں کسی کو یہ یاد نہیں آتا کہ میں کس مسلک سے ہوں. تمام لوگ تو توحید کا تو مرکز ہے وہ. اصل میں اجتماعیت کے لیے ہی حج ہمارے پر فرض قرار دیا گیا. آپ یہ دیکھیں اللہ تو گھروں میں بھی ہے، لیکن اللہ کیا کہتا ہے کہ نمازوں کے لیے مسجد جاؤ. وہاں آپ کو ڈیلی 5 دفعہ اپنے محلے کے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے.
وہاں دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں, کوئی بیماری تو نہیں, کسی کے گھر میں فاقہ تو نہیں. اس کے بعد ہفتہ واری اجتماع جمعے کی نماز میں تمام ایریا کے لوگ ایک بڑی مسجد میں اکٹھے ہو جائیں. اس کے بعد سال میں 2 دفعہ عیدین کی نماز ہے عیدگاہ میں, وہ بڑا مجمع پورے علاقے کا جتنے بھی لوگ ہیں. اس کے بعد زندگی میں ایک بار یہ والا مجمع انٹرنیشنل کہ یہاں پہ تمام یہ دنیا بین کے الاقوامی مسلمانوں اجتماع کہہ سکتے ہیں. مجھے صاحب یہاں ایک سوال ذہن میں اور آ رہا ہے. ایک انسان جو ہے وہ اپنا ہر عمل اللہ کے لیے کرتا ہے, اس کی نیت خالص ہونی چاہیے. اگر اس کے قول سے یا اس کے فعل سے کسی طرح کا کوئی دکھاوا ظاہر ہو جاتا ہے یا فخر و مباحات کا کوئی پہلو آتا ہے, تو کیا اس کا حج اگرچہ وہ مبرور تھا, مقبول تھا, لیکن اس کے کسی فعل سے وہ فاسد ہو جاتا ہے, باطل ہو جاتا ہے؟ اصل میں جان بوجھ کے اگر کوئی گڑبڑ کرتا ہے آدمی, شرک کرتا ہے کسی قسم کا یا دکھاوا کرتا ہے, ریا کرتا ہے. ریا کو اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک خفی کہا. شرک خفی ہے, اور شرک خفی کو پہچاننا اتنا مشکل ہے جیسے کالی رات میں کالے پہاڑ پہ کالی چیٹی کو پہچان. بالکل. تو یہ بہت بڑا, اصل میں لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم دکھاوے. اپنے آپ کو حاجی تھوڑی کہلوانا ہے. حاجی تو آپ تب ہوں گے جب اللہ کے رجسٹر میں آپ حاجی لکھے جائیں. لوگ تو پہلے سے پہلے اپنے آپ کو حاجی لکھنا شروع کر دیتے ہیں. میں تو بلکہ ڈرتا ہوں. آپ یہ دیکھیں نا, نوٹ تو جب نوٹ ہے جب بینک والے قبول کر لیں کہ ہاں نوٹ ہے, ورنہ ردی کا ٹکڑا ہے. آپ کا حج تو جب حج ہے جب اللہ اپنے رجسٹر میں آپ کو حاجی لکھ لے. تو اس لیے ہر طریقے کے دکھاوے سے, ہر طریقے کی ڈرامے بازی سے بالکل پاک صاف, کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ حج اور عمرہ صرف اللہ کے لیے ہے. تو آپ کا اخلاص ہی کام آئے گا. اگر کسی قسم کی ریاکاری ہوگی تو آپ کے حج کو وہ مکروہ کر دے گی. یہاں ایک سوال اور ہے. کسی شخص کا دل دکھایا ہے, وہ شخص اب دنیا میں رہا نہیں, ارادہ حج کا کر رہے ہیں, ایسی صورت میں اس سے معافی تلافی کی صورت کیا ہوگی؟ اس کا لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے لیے استغفار کریں کہ اللہ اس کے گناہ معاف کر دے, اور فاتحہ پڑھیں اس کے لیے, اس کی قبر پہ جا کے اللہ سے بھی معافی مانگیں اور اس کی مغفرت کی دعا کریں. تو کمپلسیشن میں اللہ اس کی مغفرت کر دے گا انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کی وجہ, اور آپ کو معاف کر دے گا. ایک سوال اور ہے. ایک شخص ہے, اس نے کسی کا کچھ حق دبا رکھا ہے. اب حج سے روانگی سے پہلے وہ یہ پیسہ اسے نہیں دے پایا, یا اس کی جو اس کا حصہ ہے وہ نہیں دے پایا. ارادہ تھا کہ میں لوٹا دوں گا. تو ایسی صورت میں اس کی حج کی صحت پر کیا اثر پڑے گا؟ حج قبول ہوگا یا نہیں ہوگا, یا واپس آنے کے بعد پھر اسے کچھ اقدام کرنا پڑے گا؟ اصل میں اگر وہ ان صاحب سے اجازت لے لے کہ بھائی میں آ کے آپ کے پیسے دوں, اور وہ اجازت دے دیں خوشی سے کہ کوئی بات نہیں آپ آگے دے دینا, نہیں تو میں معاف کر دوں گا, تب تو اس کا حج ہو جائے گا, ورنہ حج نہیں ہوگا. کیونکہ قرض دار کی نماز پڑھانے سے حضور نے منع کر. ایسا ہوتا تھا کہ مجمع اکٹھا ہوتا تھا, کوئی میت رکھی ہوتی, حضور آ کے اعلان کرتے تھے کہ بھائی کسی کا کوئی پیسہ تو نہیں اس پہ. اس کے بعد کوئی کہتا تھا بھائی پیسے ہیں, تو کوئی ہے دینے والا, اگر اس کا کوئی رشتہ دار کہتا تھا کہ میں پیسے دے دوں گا, تب تو حضور نماز پڑھا دیتے تھے. ادروائز حضور منع کرتے تھے بھائی کوئی اور پڑھا دو اس کی نماز. تو قرض دار کی جنازے کی نماز پڑھانے سے جب حضور نے منع کر دیا, تو قرضہ لے کے یا قرضہ ہوتے ہوئے حج کو جانا آپ دیکھیں کس طرح قبول ہو جائے گا. بنیادی غلط ہے. تو بنیادی غلط ہے. پھر عمارت کیسے تعمیر ہوگی؟ مجاز صاحب, جب یہ نئی زندگی ہے انسان کی, تو ہر پل انسان کو کتنا چوکنا, کتنا بیدار رہنے کی ضرورت ہے کہ اپنے ہر قول و فعل پر اس کی نظر بھی رہے, اور یہ خیال بھی رہے نیکی کرنا بڑی بات نہیں ہوتی, گناہوں سے بچنا بڑی بات ہوتی ہے. نیکی کے مواقع بہت سارے ہیں, چھوٹی بھی ہیں, بڑی بھی ہیں, ہر طرح کے ہیں, لیکن جو گناہ ہیں, جو برائیاں ہیں, یہ ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دیمک ہے جو نیکیوں کو کھا جاتی ہے, گھن ہے جو نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں. تو گناہوں سے بچنا اور ہر پل یہ سوچنا کہ اب میں اللہ کے گھر میں وعدہ کر کے آیا ہوں کہ ایک پاک صاف زندگی گزاروں گا, گناہوں سے دور رہوں گا, تو یہ خیال اس کے حج کو یعنی برقرار رکھنے کے لیے اور اس کی نجات کے لیے کتنا ضروری ہوتا ہے؟ بے انتہا ضروری ہے. اصل بات تو آپ نے اب کہی ہے. اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کو وہاں سے معصوم ہو کے آنے کے بعد جان بوجھ کے گناہوں میں ملوث نہیں ہونا چاہیے. ان کا ٹائم زیادہ زیادہ عبادات میں, مسجد سے جوڑ بڑھ جائے, عبادت سے جو چیزیں وہ پہلے شوق سے نہیں کرتے تھے, عبادات جو صرف رسمیں تھیں ان میں ان کا شوق بڑھ جائے. اصل میں ہمیں سکھانے کے لیے حج ہے. آپ یہ دیکھیں نا, احرام کی جو پابندی ہمارے پر لگائی گئی ہے وہ یہی سکھانے کے لیے کہ وہاں تم احرام میں رہو, اس کی پابندی سیکھو, اور باقی کی زندگی واپسی میں آنے کے بعد پابندی کے ساتھ گزارو. کیسی پابندی ہے؟ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دے دیا. وہاں تو آپ کے اوپر حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں احرام کی حالت میں, لیکن یہاں آنے کے بعد جن جن چیزوں کو قرآن نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ حرام ہے, ہمیں یہ پابندی کرنی چاہیے کہ ہم ان سے بچیں. یہ سکھاتا ہے احرام ہمیں. تو وہاں سے آنے کے بعد معصومیت کی زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو زیادہ زیادہ عبادات میں لگائے آدمی,
مسجد سے جوڑ لگائے اور شوق پیدا کرے اپنے اندر، جس سے کہ وہ جذبہ اس کا مستقل جاری رہے۔ بالکل، اللہ تعالیٰ سے جو بندی کا ایک تعلق حج کے دوران استوار ہوتا ہے اسے کمزور نہیں پڑنے دیتے، نہیں ہونا چاہیے، بالکل۔ حضور نے بھی یہ بات فرمائی ہے، حضور نے فرمایا کہ جب آدمی حج سے واپس آئے تو جلدی جلدی اس سے مل لو، سفر کے بیچ میں ہی اس سے مصافحہ کر لو، اس سے گلے مل لو، بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ چومنا چاہیے۔ وہاں کے نظاروں کا مشاہدہ کر کے جو آنکھیں آئی ہوں، وہاں کی دھول مٹی ہوا جس جسم کو لگ کے آئی ہو، وہ تو اس قابل ہے کہ اسے، کیونکہ وہاں کی برکتیں انوارات لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، آپ پوری زمین کا سینٹر ہے کعبہ۔ کل انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ دو کالرز ہیں ہمارے ساتھ۔ نکھت صاحبہ پہلے آپ سے مخاطب ہے، فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ السلام۔ ہمارے سر میں 30 سال پرانا درد رہتا ہے اور سر بھاری رہتا ہے، اور درد جب اٹھتا ہے تو 3 مہینہ 4 مہینہ، جب یہ درد کم ہوتا ہے تو کمر میں درد بہت ہو جاتا ہے، یہ بھی 2-3 مہینہ رہتا ہے، یہ پریشانی بنی رہتی ہے ہم کو۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ کوئی بھی جیسے دعا ہم اٹھاتے ہیں پڑھنے کے لیے تو سر ہمارا بھاری ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بہن، آپ کا سوال پہنچ گیا۔ نعیم بھائی آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی۔ مسئلہ ایسا ہے کہ ہمارے میں دھولیا کے پاس ہمارا گاؤں ہے سونگیر، وہاں قربانی کے لیے کچھ پریشانی آئی ہے، جو جانور ہم نے لیے تھے جی، ان کی قربانی ہو نہیں پائی ہے۔ تو اب کیا کیا جائے یہ جاننا چاہ رہے ہیں؟ وہ جانوروں کا کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بھائی، تھوڑا سا انتظار، وقفے کے بعد ملتے ہیں۔ ناظرین بریک کے بعد ہی پر پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ شہناز صاحبہ فون لائن پہ موجود ہیں۔ جی بہن، سوال بتائیے۔ شہناز صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ ہاں میڈم جی بتائیے سوال کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں میڈم، میرا یہ سوال ہے کہ ابھی یہ جو آب زمزم کا چشمہ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی رگڑنے سے نکلا، اس کے پہلے جو قوم حج کرتی تھی ان کو پانی کا انتظام کہاں سے تھا؟ اچھا سوال ہے جی مجاز صاحب۔ یہ جو سوال انہوں نے اب کیا ہے، جی جی، ہاں اصل میں بات یہ ہے نا کہ پہلے جتنی بھی امتیں آئی ہیں ان پہ حج تو فرض تھا، تو اس سے پہلے لوگ اپنے آپ انتظام کر کے ساتھ لاتے تھے جو حج کرنے کے لیے آتے تھے۔ یہ مطلب کسی ایسی روایت سے تو ثابت نہیں ہے، مگر اندازہ ہے، کیونکہ اس کے بعد جب پانی وہاں زمزم نکل آیا ہے اس کے بعد پھر وہاں بستی شروع ہوئی ہے، لوگوں نے بسنا شروع کیا، کیونکہ پانی جو ہے وہ زندگی ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ میں نے تمام زندگی جو ہے وہ پانی سے چلائیں۔ اصل میں مادہ حیات جو ہے وہ تو مٹی ہے، لیکن زندگی جو چلتی ہے وہ پانی کے ذریعے چلتی ہے۔ تو جب پانی زمزم نکل آیا اس کے بعد پھر جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد کی قوم ہے، کیونکہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے روایتوں میں کہ کعبے کو اٹھا لیا گیا تھا جب سیلاب آیا، اس کے بعد اکثر نو تعمیر ہوئی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، اس کے بعد پھر حج جو ہے وہ لوگوں پہ فرض ہوا اس امت پہ، پھر لوگوں نے حج کرنا شروع کیا، تو جب تک زمزم آ چکا۔ جی انور بھائی آپ سے مخاطب ہیں، سالار بھائی تھوڑا سا انتظار۔ انور صاحب سوال بتائیے۔ انور صاحب سن پا رہے ہیں؟ ہاں سن پا رہے ہیں جی بہن سوال بتائیے۔ ہم 30-35 سال سے اس سے پریشان ہیں باجی کہ ہمارا کچھ حل نہیں نکل رہا ہے، کوئی کہتا ہے کسی نے کچھ کروا دیا ہے، ہمارے عزت شہرت دولت اور سب کچھ ختم ہو گیا ہے، ہم بہت پریشان ہیں باجی، ہماری کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم کیا کریں۔ ہر مزار پہ سورہ بقرہ بھی ہم نے پڑھوا لی، آیت کریمہ، حل کا ذکر، سب کچھ ہم نے کروا لیے ہے، پر کچھ حل نہیں نکل رہے ہیں، ہم روٹی روزی سے محتاج ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، تھوڑا سا انتظار۔ سالار بھائی آپ سوال بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سالار بھائی۔ باجی سوال، پہلے تو سب سے پہلے عید الاضحیٰ کی مبارکباد پورے راہ نجات کی ٹیم کو اور ذی سلام کو۔ آپ کو بھی آپ کے پورے اہل خانہ کو۔ باجی سوال یہ ہے کہ جیسے عید الاضحیٰ کے موقع پر جو ہے تو گوشت بہت کھانے میں آتا ہے، تو اس میں کسی کے پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے اور کسی کے دانتوں میں درد ہو جاتا ہے، تو اس مولانا صاحب سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ اس کی کیا علاج کرے۔ اب رہی بات سوال کی، سوال یہ ہے باجی کہ جیسے دل اور دماغ
किसी गलत दिशा में जा रहा है तो उसके लिए कौन सी दुआ पढ़े या कैसे रब को याद करें, वो हिसाब से बताए तो जैसा हम अपना दिल और दिमाग दोनों कंट्रोल में रख सके। ठीक है, ये सवाल ले लेते हैं ताकि थोड़ा हमारा वक्त बचे। मजाज साहब, दिल और दिमाग अगर गलत इंसान को मशवरे दें तो क्या किया जाए? एक तो इन्ना रब्बी गफूरुर रहीम एक तस्बीह, और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मुस्तकिल जब भी याद आ जाए, सबसे पहले तो ये करें कि सुबह को जब आँख खुले, चाहे पाकी हो ना पाकी हो, 10 बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्तर पे पढ़ें, फिर पैर उतारें, और दिन में जब भी कोई गलत वसवसा कोई ख्याल आए तो फ़ौरन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें। और ख्याल लाए ना, ख्याल लाना गुनाह है, असल में ख्याल आना गुनाह नहीं है। कोई ख्याल आया निकल गया कोई गुनाह नहीं, पकड़ जो है वो हमारे इख्तियार पे है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा कोशिश ना करें, अपने ऊपर जबर ना करें, क्योंकि ख्यालात तो आएंगे, तभी आप तौबा करेंगे, तभी आप अल्लाह के करीब होंगे। क्योंकि हुजूर ने फरमाया कि अगर तुम गुनाह नहीं करोगे और तौबा नहीं करोगे तो अल्लाह फिर दूसरी मखलूक लाएगा तुम्हें ख़त्म करके, और वो तौबा भी करेगी और अल्लाह के करीब भी। ये अल्लाह को अमल इतना महबूब है। निखत साहबा का सवाल बहुत अहम है कि 30 साल से उनके सर में दर्द है। हाँ, उन्हें ये चाहिए कि एक तो कलौंजी का तेल और एक जैतून का तेल बराबर मिकदार में मिला के ड्रॉपर में भर लें, और एक बूंद या 2 बूंद सुबह शाम नाक में डालें, दोनों नाक में। उससे थोड़ी मिर्चें लगेंगी लेकिन परेशान ना हो। कुछ दिनों की बात है, इंशाल्लाह 5-4 दिन में उनका दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और 3 इंजीर निहार मुँह खाएँ। दांत अगर ठीक ना हो, जैसे 30 साल से दर्द बता रही हैं तो एज अगर ज़्यादा हो, तो रात में इंजीर भिगो दें और सुबह निहार मुँह खा लें। और या सलाम या अल्लाह 300 बार, और चलते फिरते या रहमान या रहीम या करीम पढ़ती रहें। और कमर में दर्द भी ये बता रही थी तो हल्दी वाला दूध पिया करें उन दिनों जिन दिनों कमर में दर्द हो, और कमर के नीचे 10 मिनट तकिया रखा करें रात को सोते हुए, जब नींद आने लगी निकाल दिया। जी, नईम भाई का सवाल यह है कि किसी वजह से कुर्बानी नहीं हो सकी, वो जानवर जो कुर्बानी की गरज से लिए गए थे, अब उनका क्या किया जाए? असल में कुर्बानी के दिन तो निकल चुके, जी। उन जानवरों को तो ज़िबा कर दें, और उनकी हैसियत हो अगले साल उसकी कज़ा करें। 2 कुर्बानियाँ करें, एक पिछले साल वाली है, एक अगले साल वाली। हैसियत ना हो तो पिछले साल वाली कर दें, और आगे अगर उनके ऊपर वाजिब ही नहीं है तो फिर ना करें। जी, सवाल एक और बहन का ये है कि किसी ने जादू वगैरह करवा दिया है, जैसे वो बता रही हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान है, रोज़गार का मसला भी है, और जो कुछ भी था इनके पास मालो असबाब वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। असल में एक तो जादू जो है वो एकदम किसी के करने से नहीं हो जाता, बल्कि जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो तो जब तक जादू नहीं होता। एक तो अपने जहन से बात निकाल दें, किसी पे इल्ज़ाम ना लगाएं, किसी पे ब्लेम ना करें, कहीं इनका जहन ना भटके। उसके लिए अल्लाह से दुआ करें, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने कहा किसी को रोज़ी ज़्यादा किसी को रोज़ी तंग दूँ, वो मेरे हाथ में है। तो 300 बार या ज़ल जलाल वल इकराम, 300 बार या वली या वाली या नसीर, 100 बार ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, 40 बार आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और 5 नमाजों की पाबंदी वक्त पे, और 2 नफिल सलातुल तौबा किसी भी टाइम के। अल्लाह कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दे। और कम से कम 15-20 दिन अपने घर में अजान दिलाएं, सुबह शाम, चाहे खुद दें, औरत भी दे सकती है, मर्द भी दे सकती है। और 41 बार सूरह फातिहा पढ़ के बिस्मिल्लाह के साथ बावजू पानी दम कर लें, और सिर्फ एक बार घर के सब कोनों में छिड़क दें, लेटरिन बाथरूम को छोड़ के। हफ्ते में 1 या 2 बार सूरह बकरा पढ़ाएं, आप देखेंगे 40 दिन में दिन बदलने शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। अस्मा साहबा फरमाइए, आपका सवाल क्या है? जी अस्मा साहबा, आपसे मुखातिब है, फरमाइए सवाल क्या है? हेलो जी बहन, अगर आप हमें सुन पा रही हैं तो अपना सवाल बताइए। मेरा सवाल है, मेरे शोहर को जिस दिन से मेरे शोहर कमाते हैं तो हाथ में रुपया नहीं रहता है, कभी रहते हैं तो ऐसा ये हो जाता है। ठीक है, जहाँ तक बात समझ में आई कि रोजगार में बरकत नहीं, पैसा आता तो है लेकिन उसमें बरकत नहीं। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। हलीम भाई आप बताइए, आपका सवाल क्या है? हेलो जी हलीम भाई, सवाल बताइए। हाँ, हमारा सवाल ये है बहन की, हमारी नानी ने हमारी माँ को एक मकान दिया था जी, तो बाद में हमारे मामुओं को सबको मालूम था कि नानी ने दिया है इनको। फिर हमारी माँ के इंतकाल के बाद उन्होंने उसको कह दिया कि आपका हिस्सा खत्म हो गया। क्या ऐसा होता है? असल में बात यह है ना कि कुरान में जो सबसे बड़ी आयत अल्लाह ने उतारी है ना, वो लिखने के ऊपर उतारी है सूरह बकरा में, कि लिख लिया करो मामलात को। और मैं देखता हूँ ना, इस उम्मत का सबसे बुरा हाल इसी मामले में है कि ये लिखते नहीं चीज़ों को। सगे भाइयों में, सगी बहनों में भी कोई मामला हो तो उसे चाहे सादे कागज़ पे लिख लें याद आने के लिए। ये जो बात ये अब कह रहे हैं ना, क्योंकि इनके पास लिखित में कोई तहरीर नहीं है अपनी
ان کی والدہ کی مدر کی. تو اس لیے اب تو جو ان کے بھائی کر رہے ہیں وہ حالانکہ حق تلفی ہے. اگر وہ سب کے سامنے انہیں ہیبے کر گئی تھی کوئی چیز تو زبانی ہیبے بھی ہوتا ہے, اصل میں تو وعدے کی پوچھ گچھ ہوگی. ان کے ماں باپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں حساب دینا ہے اللہ کے ہاں, تو حق تو ان کا ہی ہے اگر وہ انہیں دے گئی تھی. اور اگر نہیں لکھوایا تھا تو پھر دنیا کے قانون کے حساب سے تو ان کے پاس ثبوت ہی نہیں ہے. صبر کرے, مطلب اپنے دل میں کینہ رکھنا وہاں ان کے آخرت میں بہت مشکل پیدا کر دے گا. لیکن حق بنتا ہے, حق تو بنتا ہے بالکل. ہیبے تو زبانی ہیبے بھی ہوتا ہے, ان کی مدر اگر دے گئی تھی تو حق تو ان کا ہے. اس کے لیے یہ کریں گے کہ 300 بار یا ذوالجلال والاکرام, 300 بار یا ولی یا ولی یا ولی یا نصیر, اور 100 بار آیت کریمہ پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ میرے بھائیوں کا دل بدل دے اور وہ میرا حق نہ ماریں جس سے ان کی آخرت سنوری رہے. کیونکہ انہوں نے معاف بھی کر دیا تو کئی بار اللہ پکڑ لیتا ہے. پکڑ تو ہونی ہے مجاز صاحب, بالکل ہونی ہے. سائرہ صاحب آپ سے مخاطب ہے, فرمائیے سوال کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو عید کی بہت بہت مبارکباد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو بھی بہت مبارک بہن. یہ فرمائیے. جی میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص دارو پیتا ہے اور وہ نا 5 دن تو لگاتار دارو پیتا ہے, کوئی کام دھندا نہیں کرتا ہے, اور 2 دن دارو نہیں پیتا پھر تو خوب محنت سے کام کرتا ہے, تو اس کا پیسہ 20 بچوں کو کھانا چاہیے, جائز ہے کہ نہیں؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اللہ کی عبادت کرو, کسی کی نہ کرو. ایسا کوئی شخص ہے اور وہ اللہ کو تو کہتا ہے اللہ ہے بس, نہیں کہتا اور اللہ نے تو ہمیں جھاڑ کے پھینک دیا تھا, مگر دوسری جس کی اللہ نے منع فرمایا ہے عبادت کے لیے اس کو کہتا ہے کہ نہیں انہوں نے ہمیں سنبھالا ہم تو ان کو ہی سمجھیں گے, تو اس کے گھر جانا آنا چاہیے, اس سے رابطہ رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ مجاز صاحب دوسرا سوال پہنچا آپ تک؟ ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. خدیجہ صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. جی میرے 2 سوال ہے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو ہم قربانی کے لیے جانور میں حصہ لیتے ہیں تو ہمارے یہاں تو قربانی نہیں ہوتی, ہمارے شہر میں دوسرے شہر میں یہ بڑے جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے تو وہ دوسرے تیسرے دن ہوتی ہے. تو جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے اس کے لیے روزہ رکھنے کا کیا طریقہ ہے, کیونکہ قربانی وہ سارے دن ہوتی ہے, تو یہ بتا دیں. اور دوسرا سوال بہن ایک تو آپ کی آواز بہت آہستہ پہنچ رہی ہے. آپ نے کہا قربانی کہیں اور ہوتی ہے, ایسی صورت میں یہاں آپ نے اس کے بعد کیا کہا؟ تو میڈم یہ میرا سوال ہے کہ روزہ رکھنا ہے جس قربانی کی جس طرف کی جا رہی ہے, تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن بہن روزہ نہیں ہوتا. عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ نہیں, وہ جو جن کی طرف سے قربانی ہوتی ہے ان کو صبح فجر کے ٹائم سے روزہ رکھنا ہوتا ہے نا, جب تک قربانی نہیں ہو جاتی. اچھا, وہ روزہ نہیں ہوتا, وہ کچھ اور ہے. چل آگے دوسرا سوال بتائیے. جی دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی بہن روزگار کی پریشانی کی وجہ سے پریشان ہے, کسی کام دھندے نہیں چل رہے ہوتے تو کہیں پر برکت نہیں ہوتی. تو مولانا صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں, کبھی کبھی جب ہمارے کام دھندے اچھے چل رہے ہوتے, روزی کی فراوانی ہوتی ہے, تو ہم اپنے غریب رشتے داروں کا مسکینوں کا خیال نہیں رکھتے, تو کیا اس وجہ سے بھی روزی تنگ کر دیتا ہے اللہ پاک؟ کیونکہ ہم تو بس اپنا ہی بھلا کرنے میں لگے ہوتے ہیں. ایک پلاٹ ہے تو دوسرا بھی ہونا چاہیے, جس میں لڑکے سب کے نام سے الگ الگ ہونا چاہیے, جبکہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ان سب رشتے داروں کا بھی ہمارے روزے میں حصہ ہوتا ہے. بالکل بالکل, آپ کا سوچنا بالکل درست ہے. انشاءاللہ ہم بتائیں گے مجاز صاحب ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. فیضان بھائی فون لائن پہ موجود ہیں. فیضان سوال بتائیے. فیضان صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں؟ اگر ہماری آواز پہنچ رہی ہے اور بالکل بخوبی پہنچ رہی ہے, ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے فیضان, اس کے بعد سوال بتائیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو فیضان صاحب ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیں, آخری بار آپ سے گزارش کر رہے ہیں. ایسا لگتا ہے رابطہ نہیں رہا. پروین صاحب آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم نے نیت کی تھی کہ بکرے کی قربانی کریں گے. ہلو جی جی بات جاری رکھیے. السلام علیکم. جی ہم نے نیت کی تھی کہ ہم بکرے کی قربانی کریں گے. مارکیٹ میں بکرا ڈھونڈوانے کے لیے میرے بھائی کو بھیجا, ملا نہیں. اس کے بعد ہم نے اسی پیسے میں حصے لے لیے. تو کیا جی تو یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ کیا قربانی ہو گئی؟ جی ہاں جی جی قربانی تو ہو گئی, جو انہوں نے حصہ لے لیا الحمدللہ, اور اگلے سال کوشش کریں گے بکرا کر دیں. یہ جب انہوں نے سوچا تھا تو اللہ قبول بھی کریں گے انشاءاللہ. قربانی ان کی ہو گئی. سالار بھائی کا سوال یہ ہے کہ لوگ اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں کہ کبھی پیٹ میں درد کبھی دانتوں میں درد, تو اس کا حل کیا ہے, علاج کیا؟
اصل میں قرآن اس امت کو امت وسط کہتا ہے، بیچ کی امت. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعلیمات یہ ہیں کہ ہر چیز میں بیلنس ہونا چاہیے. تو کھانے میں بھی بیلنس ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ اگر گوشت کا زمانہ آ گیا آپ کے 3-4 دن یہ تو آپ بے انتہا اپنی صحت کا دھیان ہی نہ رکھیں اور کھانا شروع کر دیں. لمٹ میں کھائیں، اور اگر کسی نے خدا نہ خواستہ زیادہ کھا لیا تو وہ اسبغول کی بھوسی سادے پانی سے روز کھائے جلن وغیرہ کے لیے. ٹھنڈا پھیکا دودھ پینا شروع کر دیں 2-3 دن. لیکن اصل بات یہ ہے کہ کم کھائے، کیونکہ اس سے پیٹ بھی خراب ہوگا اور دانت بھی خراب ہوں گے اور دقت بھی آئے گی. لازمی بات ہے، کیونکہ گوشت بھی ایک لمٹ میں آدمی کو کھانا چاہیے. ہر چیز میں بیلنس ہونا چاہیے. انسان کم کھانے سے بیمار نہیں ہوتا، زیادہ کھانے سے بیمار ہوتا ہے. نہ کم کھانا تو سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ بات آتا ہے کہ بہت کم کھاتے تھے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک مدینے میں ایک حکیم نے آ کے دکان کی، اور جب 1 مہینے تک اس کا کام نہیں چلا تو حضور کے پاس پہنچا کہ حضور میرا تو کام نہیں چل رہا. حضور نے چلے گا نہیں، کیونکہ یہاں لوگ بھر پیٹ کھاتے ہی نہیں. تو جو زیادہ کھانے والے لوگ ہوتے ہیں وہی بیمار ہوتے ہیں. سمینہ صاحب فرمائیے، سوال کیا ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. جی میرا سوال یہ ہے کہ میں گھر خرچے میں سے پیسے بچا کر حج کے لیے سونا جمع کرتی ہوں نا، اس پیسے کا میں تھوڑا سونا بنا لیتی ہوں. ہاں. اور وہ پیسے اگر گھر کے کچھ دوسرے کام میں خرچ کر دیے جائے تو کیا وہ صحیح ہوگا؟ آپ کی بات جہاں تک سمجھ میں آئی کہ آپ حج کے ارادے سے کچھ پیسے جمع کر رہی ہیں اور آپ اس کا سونا بنا لیتی ہیں. جی. پھر اگر گھر میں کوئی ضرورت پڑتی ہے تو اس سونے کو بیچ دیتی ہیں؟ ہاں، اگر کچھ دوسرے کام میں کام آ جائے. ٹھیک ہے. مجاز صاحب تک آپ کی بات پوری پہنچ گئی ہے. عبدالسلام بھائی آپ بتائیں، آپ کا سوال کیا ہے؟ عبدالسلام صاحب سن پا رہے ہیں ہمیں؟ ایسا لگتا ہے رابطہ نہیں رہا. سونا بنا لیتی ہیں، پھر گھر میں اگر کوئی ضرورت ہوتی ہے وہ پیسے خرچ ہو جاتے ہیں. بالکل کوئی حرج نہیں، کیونکہ ان کے اوپر حج فرض ہی نہیں ہے. جس طرح کی یہ بات بتا رہی ہیں کہ انہیں پیسے اکٹھے کرنے، حج کا شوق تو انہیں ہے. انہیں میں ایک مشورہ دوں گا کہ اگر ان کے اوپر حج فرض نہیں ہے اور پیسے اس طرح جمع کر کے پیسے خرچ بھی ہو جاتے ہیں، گھر میں تنگی آتی ہے، تو یہ عمرہ کریے. ایک زمانہ ایسا آتا ہے، اب آئے گا انشاءاللہ بقرعید کے بعد، کہ 30-35 ہزار روپے میں 40 ہزار روپے میں حج ہو جاتا ہے. 15 دن کے لیے آدمی آرام سے، مطلب میں کھجور پانی کے، تو 30-35 ہزار روپے یہ جو اڑی ہوئی ہے معاشرے میں کہ جس نے عمرہ کر لیا اس پہ حج فرض ہو گیا، بیکار کی بات ہے. کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے. تو جن لوگوں کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ 2.5-3 لاکھ روپے خرچ کریں، وہ کم سے کم 30-40 ہزار روپے میں اللہ کا گھر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک تو دیکھائیں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک تو پہنچا لیں. تو میرا یہ میسیج ہے تمام ناظرین کو کہ کم سے کم 30-40 ہزار روپے جو لوگ اکٹھے کر سکتے ہیں وہ عمرہ کریے. اللہ زندگی میں موقع دے گا، استطاعت دے گا تو پھر حج بھی کر لیں انشاءاللہ. بہت صحیح فرمایا مجاز صاحب. شیبہ صاحبہ فرمائیے، سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال یہ تھا کہ ہم بس حج کے نیت میں دعائیں کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ابھی گنجائش نہیں ہو پا رہی ہے، میری ساس، میں اور میرے شوہر. لیکن یہ ہے کہ ہم عمرہ کر سکتے ہیں، اور عمرہ کرنے کے بعد کیا حج جو ہے فرض ہو جاتا ہے ہمارے اوپر؟ آپ کے سوال کا جواب ابھی ہو چکا، لیکن کوئی بات نہیں، مجاز صاحب دوبارہ بتا دیں گے، تھوڑا سا انتظار. یاسمین صاحب آپ بتائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم بھائی. السلام علیکم مولانا صاحب. السلام رحمۃ اللہ. آپ کو عید کی بہت بہت مبارکباد. آپ کو بھی بہت. باجی میرا سوال یہ ہے کہ میرے گھٹنوں میں اتنا درد ہے، پرسوں ایکس رے کرائی میں نے، تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی ہڈیاں گھس رہی ہے، لیکن مجھے پیچھے سے کلے کے پاس کی ہڈی سے ایک رگ میں اتنی تکلیف ہوتی اٹھتے وقت بیٹھتے وقت کہ ایسا لگتا وہ میری ایک نس اٹک گئی پیچھے گھٹنے کے پاس. اور ڈاکٹر کہہ رہا کہ آپ کی ہڈیاں گھس رہی ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک بچی ہے ہمارے پاس 5 سال کی، اس کے بال ابھی سے سفید ہو رہے ہیں. یہ بھی اہم مسئلہ ہے مجاز صاحب، دونوں کے بارے میں آپ سے جان لیتے ہیں. جی گھٹنوں کے لیے انہیں چاہیے کہ 1 چمچ شہد، 2 چمچ سیب کا سرکہ 1 گلاس گرم پانی میں گھول کے اچھی طرح سے صبح شام پئیں، اور 1 چمچ زیتون کا تیل پئیں رات میں سوتے ہوئے، اور ہلدی والا دودھ پیا کریں رات کو. اور جو ٹانگ میں ان کی درد ہے اس کے لیے 3 لونگ، 3 کالی مرچ، تھوڑا سا نمک 1 گلاس پانی میں ڈال کے خوب اچھی طرح پکا لیں دن میں کسی بھی ٹائم، اور اسے چھان کے نوایا پی لیں. وہ الائچی اور وہ پھینک دیں، لونگ مطلب 3 لونگ، 3 کالی مرچ اور تھوڑا سا نمک. اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار، 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور یا سلام یا اللہ کھلا پڑھیں جتنا مرضی، اور 20-30-50 دفعہ پڑھا. سیدھے ہاتھ پہ پھونک ماری، الٹے گھٹنے پھیر لیا، الٹے ہاتھ پہ پھونک ماری، سیدھے گھٹنے پھیر لیا. انشاءاللہ گھٹنے بھی ٹھیک ہو جائیں گے، کمر کا درد بھی ٹھیک ہو جائے گا. اور کیا بال سفید ہو رہے ہیں؟ 5 سال کی بچی، 5 سال کی بچی ہے. اس کے بالوں کے لیے انہیں یہ کرنا چاہیے کہ پیاز کا رس نکال لیں، گرائنڈر میں پیس کے پیاز کو یا سل پہ
کپڑے میں ڈال کے نچوڑ لیں, جو رس نکلے وہ اس کے بچے کی مالش کریں ہفتے میں کم سے کم 2 بار, اور ہربل شیمپو سے اس کا سر دھوئیں. انشاءاللہ بال اگلے جو آنے شروع ہوں گے وہ کالے آئیں گے انشاءاللہ. اور اسے بس یاد کرا دیں یا رحمان یا رحیم یا اللہ 100 بار. جو بال سفید ہو گئے ہیں وہ سب نگوٹ جائیں گے انشاءاللہ, کالے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. شگفتہ صاحبہ فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سب کو عید مبارک. آپ کو بھی بہن بہت مبارک. فرمائیے. جی میرے کو یہ سوال کرنا تھا, مولانا جو شادی کے لیے وظیفہ بتائے تھے وہ سب میں کر رہی ہوں, ابھی ختم ہونا ہے, یہ 30 اگست کو ختم ہو جاتا ہے. رشتے تو آ رہی ہیں لیکن ایک رشتے کی بات ہم لوگ کرتے رہتے ہیں, دوسرا رشتہ آ جاتا ہے اور بچے کی بات ہی نہیں بنتی. اس لیے مولانا سے پوچھنا چاہ رہی ہوں میں, اور میں کچھ وظیفہ کر سکتی ہوں کیا؟ اور مولانا سے بولیے آپ ذرا. ایک چھوٹا سا سوال ہے شگفتہ صاحبہ, ایک چھوٹا سا سوال ہے. آپ نے کہا ایک رشتے کی بات چل رہی ہوتی ہے کہ دوسرا رشتہ آ جاتا ہے. جس رشتے کی بات چل رہی ہوتی ہے 2 سال سے اسی ہو رہے, میں بہت پریشان ہوں. یہی جاننا چاہ رہی کہ مولانا صاحب جو بھی بتائیں میں بائی کر رہی ہوں, رشتے تو آ رہی ہیں لیکن ایک بات چلتی ہے کہ دوسرا آ جاتا ہے, ہم لوگ وہ چھوڑ دیتی ہیں اسی کے پیچھے. یہ بات آپ نے اب کہی کہ ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے زہرہ بہن, آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے نا رات کو نیند نہیں آتی, گولی کھا کے سو جاتی ہوں, پھر دن میں نا گھبراہٹ ہوتی ہے. شوگر تو نہیں؟ رات بھر نیند کبھی بہت بار ہو رہا ہے, نیند نہیں آتی. شوگر تو نہیں ہے آپ کو؟ شوگر تو نہیں ہے؟ شوگر نہیں, بی پی نہیں, یہ سب نارمل ہے, کوئی بات نہیں. بالکل نیند نہیں آتی رات میں, دن میں گھبراہٹ بےچین ہوتا ہے. ٹھیک ہے زہرہ صاحب, آپ کا سوال نوٹ کر لیے. چھوٹے سے بریک کے بعد ملتے ہیں. ناظرین وقفے کی بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. ایک سوال بہت اہم ہے مولانا صاحب کہ ایک شخص ہے جو 5 دن شراب پیتا ہے, 2 دن نہیں پیتا, تو جس دن وہ 2 دن شراب نہیں پیتا اور اس دن وہ کمائی کر کے لاتا ہے, تو اس دن کے روزگار کو وہ بیوی بچوں پر اگر خرچ کرتا ہے تو بیوی بچوں کے لیے جائز ہے اس کی؟ بالکل جائز ہے. اصل میں ایک حدیث یہ ملتی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی حرام کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ایمان نکل کے اس کے سر پہ پرندے کی طرح پھرتا رہتا ہے, اس کے اندر نہیں ہوتا. لیکن جب وہ اس کام سے نکل جاتا ہے حرام کام سے تو پھر ایمان پھر آ جاتا ہے. تو وہ 2 دن اس کے ایمان والے ہیں, اس کی کمائی بھی حلال ہے. باقی 5 دن نہیں. باقی 5 دن تو اصل میں وہ حرام میں ملوث نشے میں رہتا ہے, تو وہاں کہاں کمائی کر پاتا ہوگا. تو بس دعا کریں کہ اس کے لیے کہ اللہ پاک اس کا نشہ چھڑا دے. بہت بڑا المیہ ہے. کوئی دعا بتائیں مجاز صاحب. ہاں, اس کے لیے انہیں یہ چاہیے کہ جب وہ سوتا ہوا ہو تو 21 بار یا شہید سرانے کھڑے ہو کے اس کے اوپر دم کریں, اور 21 بار پائنتیوں کھڑے ہو کے 3 بار درود, 21 بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد, اور 3 بار پھر درود شریف پڑھ کے پائنتیوں کی طرف کھڑے ہو کے دم کریں اور اللہ سے دعا کریں, اور اسے کالے تل کھلایا کریں. مطلب کئی کمپنیوں کی ایک گولی آتی ہے ڈسلفرام کر کے, وہ آدھی گولی رات میں اسے بنا بتائے دیں دودھ میں چائے میں, ڈسلفرام کہیں سے بھی مل جائے کسی اسٹور سے, تو انشاءاللہ نشہ چھوٹنا دور. انشاءاللہ. روزگار میں برکت کا جو مسئلہ ہے یہ کئی بھائی بہنوں کا ہے. برکت کی ان کو ایک تو نمازوں کی پابندی, اصل میں روزگار جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ ہے, اور ہمارا سارا تعلق اللہ سے نمازوں کے حوالے سے ہے. ہماری نمازیں درست نہیں ہے. پوری امت کا حال یہ میں دیکھتا ہوں 95% لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے, 4 نمازیں پڑھتے ہیں. قرآن کہتا ہے تمہارے اوپر نماز فرض قرار دے دی گئی مقررہ وقتوں پر, تو اس لیے مقررہ وقتوں پہ اپنی 5 نمازیں درست رکھیں, اور 300 بار یا ذوالجلال والاکرام, 300 بار یا ولی یا والی یا نصیر, 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ, اور 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا شروع کریں. 40 دن میں دن بدلنے شروع ہو جائیں گے. مطلب صلاۃ التوبہ 2 نفل ضرور پڑھا کریں کہ اللہ کوئی کوتاہی کوئی غلطی ہو گئی اسے معاف کر دیں. کوئی حرام کام گھر میں ہو رہا ہو, یا بیاج پہ کوئی پیسے لیے ہوئے ہوں, یا کوئی اور اس طرح کا کوئی معاملہ گھر میں حرام کا ہو, تو اسے دور کرنے کی کوشش کریں. ایک بہت اہم سوال اسی سوال سے جڑا ہوا ہے. ایک بہن نے کہا کہ ہم اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھتے, آس پاس کے غربا اور مساکین کا خیال نہیں رکھتے, ان کی ضرورتوں سے ناواقف رہتے ہیں. کیا یہ بھی ہماری روزی میں کمی, کوتاہی, یا اللہ تعالیٰ کی کسی پکڑ کا سبب ہے؟ بالکل. ایک حدیث یہ ملتی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں نا, یہ تو اشارہ کر رہی ہے سیدھا کہ آپ کو اپنے کمزوروں کا خیال رکھنا چاہیے. آپ کے گھر میں ملازم ہوں, آپ کے غریب رشتہ دار ہوں, آپ کے غریب پڑوسی ہوں, تو آپ کی کمائی میں ان کا حق ہے. حضور نے تو ایک بار یہ بات تک فرمائی ہے کہ تمہاری زکوٰۃ کے علاوہ بھی تمہارے مالوں میں غریبوں کے حق ہیں. تو آپ زکوٰۃ اگر آپ کی پوری ہو بھی گئی, اس کے بعد بھی آپ صدقہ شروع کریں. اور خاص طور سے جو ملازم آپ کے گھروں میں رہتے ہیں, معصوم بچی ہے یا بچے جن کے ماں باپ غریب ہیں یا نہیں ہیں, ان کے ساتھ بہت اچھا رویہ, ان کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کو رزق مل رہا ہو. آپ کے پڑوسی 70 گھر حضور نے بتایا پڑوس ہے, اور اس میں یہ بھی نہیں کہا کہ ہندو یا مسلمان کوئی ہو چاہے, اصل میں تو انسان ہونا چاہیے.
ان کا دکھ ہمارے دل میں، دکھی کا دکھ دور کرنا ہے اصل میں تو ایمان کا حصہ ہی ہے. بہت بڑی عبادت ہے. انم صاحبہ فرمائیے سوال کیا ہے؟ ہیلو جی بہن فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. انم سن رہے ہیں آپ کو، سوال بتائیے. جی میرے 2 سوال ہیں. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارا اپنا ایک پرسنل پلاٹ ہے ہمارے گھر کے پاس میں، ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں لیکن وہ بک نہیں پا رہا، مطلب کسی نہ کسی طرح کی کوئی رکاوٹ یا پھر اڑچن جو ہے وہ آ جاتی ہے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ مطلب ہمارے جو دادا کی مطلب پشتینی جو زمین ہے اس پہ مطلب میرے پاپا کے 3 بھائی ہیں تو ان تینوں بھائیوں کا حق ہونا چاہیے. وہ جو ہے زمین میرے ایک جو چاچا ہیں بیچ والے، وہ دونوں بھائیوں کے حق کی زمین لیے بیٹھے ہوئے، وہ نہ اس زمین کا مطلب جو بھی حاصل آتا ہے جو بھی پیسہ آتا ہے وہ خود رکھتے ہیں، اپنے دونوں بھائیوں کو نہیں دیتے، نہ میرے پاپا کو نہ میرے دوسرے چاچا کو. انم یہاں سوال ہے، انم یہاں سوال ہے، آپ کے دادا کوئی وصیت کر کے گئے تھے؟ کسی طرح کا بٹوارا ہوا تھا؟ نہیں، دادا کی کوئی وصیت نہیں ہے. ٹھیک. شہزاد بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ شہزاد بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شہزاد بھائی جلدی سے سوال بتائیں. ہاں جی میں یہ بول رہا ہوں کہ میرے ماں باپ جو ہیں وہ مطلب میرے سے بہت ناراض رہتے ہیں. جی ناراض کیوں رہتے ہیں؟ وہ ناراض رہتے مطلب بات نہیں کر پاتے، اور میں ان سے راضی بھی رہتا ہوں، ان کو مطلب کما کے بھی پیسہ بھی دیتا ہوں، لیکن وہ نہیں رہ پاتے میرے سے راضی. کوئی تو وجہ ہوگی شہزاد، کس بات پہ دل دکھا ہے؟ پہلے کچھ مغز ماری ہو گئی تھی اس لیے ناراض رہتے تھے. ٹھیک ہے، آج تک معاف نہیں کیا، اب ایسے میں کیا کریں؟ اصل میں تو بات یہ ہے کہ انہیں اچھے سے معافی مانگنی چاہیے دل سے. یہ ان کو مجھے لگتا ہے کہ انہیں بھی غصہ بہت ہے، انہوں نے کوئی گستاخی کی ہے، ان کا دل دکھایا ہے، کہہ رہے ہیں تو یہ پیر پکڑ کے ان کے معافی مانگیں اور اللہ سے بھی توبہ کریں، اور اب ان سے بہت زیادہ ان سے بحث نہ کریں اس معاملے میں بھی. یہ 2 نفل پڑھ کے صلاۃ المعافی مطلب صلاۃ التوبہ اور اللہ سے کہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، ان کا دل بدل دے. کیونکہ حضور نے فرمایا تمام مخلوق کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے مابین ہے، وہ اس طرح گھماتا ہے. ہم اللہ سے ریکویسٹ کریں گے تو وہ ان کا دل بدل دے گا، اور پھر اس کے بعد بے انتہا ان سے تعلق بھی بڑھائیں اور پچھلی کوتاہیوں کے اپنے اللہ سے معافی مانگیں. مجاز صاحب سوالات کافی ہیں. شادی کے لیے جیسے بہن نے کہا کہ رشتے تو آتے ہیں، ایک رشتے کو کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں یا وہ زیر غور ہوتا ہے کہ دوسرا آتا ہے، ایسے میں یہ پہلے والے کو چھوڑ دیتی ہیں، پھر بعد میں کہتی ہیں کہ بات نہیں بنی. ہاں یہ دن میں تو 100 بار ان ربی علی کل شیء قدیر پڑھیں، اور رات کو عشاء کے بعد 360 بار ربی انی مغلوب فانتصر، سورہ قمر کی 10 نمبر آیت ہے، ربی انی مغلوب فانتصر، یہ پڑھیں، انشاءاللہ رشتہ اسی سال میں سیٹ ہو جائے گا کبھی بھی. لیکن یہ کتنا ضروری ہے کہ جو رشتہ زیر غور ہے اسے کسی بھی بنیاد پر ریجیکٹ کر کے دوسرا رشتہ اگر آیا ہے تو اس پر غور کرنے لگ جانا؟ نہیں، اصل میں تو پسند کی بات ہے نا، یہ زبردستی بھی تو کسی بچی کو نہیں لا سکتی کہ ان کا گھر کا ماحول ہی خراب ہو جائے. اللہ سے دعا یہ کریں کہ ان کی پسند اور ان کی پسند مل جائے، کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی والوں کو پسند نہیں آتا رشتے کے بعد بھی، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے والوں کو پسند نہیں آتا، تو اس لیے بات نہیں بن پاتی. اللہ ملا دیتے ہیں. جب ان رب علی کل شیء قدیر پڑھیں گے نا کہ اللہ آپ کو تمام قدرتیں حاصل ہیں، آپ یہ ہمارا کام کریں. کتنی بار پڑھنا ہے یہ؟ 100 بار. بے خوابی کا مسئلہ ہے، نیند نہیں آتی، اس کے لیے انہیں چاہیے 300 بار لا حول ولا قوت الا باللہ دن میں چلتے پھرتے جب مرضی پڑھیں. 1 آملے کا مربع روز رات کو سوتے ہوئے اور 5 منقر رات کو، اور لیٹتے ہوئے 2 تسبیح یا حیو یا قیوم کی نیت کر کے لیٹیں بستر پہ. شروع کر دیں، ایک بھی پوری نہیں ہوگی، نیند آ جائے گی انشاءاللہ. اب 1 منٹ میں 2 سوال دیکھتے ہیں مجاز صاحب کیسے نمٹ پاتے ہیں. پلاٹ ہے وہ فروخت نہیں ہو رہا، ہاں اس کے لیے یا ولی یا ولی یا ولی یا نصیر 300 بار اور 100 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے باوضو بسم اللہ کے ساتھ پانی دم کر کے 1 بار اس پلاٹ میں چھڑک دیں، انشاءاللہ پلاٹ بک جائے گا. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ چچا نے زمین ہتھیا رکھی ہے، ہم یہی کہیں گے دبا رکھی ہے، اور جو محصول یا انکم ہوتی ہے آمدنی وہ باقی بھائیوں کو نہیں دیتے. ہاں تو وہ تو بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں، انہیں اس بات کا حساب کتاب اللہ کے یہاں دینا پڑے گا. صرف ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کا دل بدل دے. ایک تو ان ربی علی کل شیء حفیظ کہ اللہ ہمارے حقوق کی حفاظت، اور 360 بار رات کو عشاء کے بعد ربی انی مغلوب فانتصر کہ اللہ ہم مغلوب ہیں، تو غالب ہے سب پہ، تو ان کا دل بدل دے اور وہ ہمارا حق دے دے. بہت بہت شکریہ مجاز صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے، ناظرین کی رہنمائی کے لیے، اور تمام سوالات کا بھرپور جو ہے وہ احاطہ کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. تو ناظرین وقت ہو رہا ہے آپ سے اجازت لینے کا. زی سلام پر بلا توقف 25 اہم خبروں کا سلسلہ شروع ہونے کو ہے. زی سلام دیکھتے رہیں، لیکن ہمیں کل تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.